आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 26 जुलाई की टॉप हेडलाइंस। तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी। सीएम केसीआर ने तेलंगाना के स्कूल्स में आज और कल तातील का किया ऐलान। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वजीर तालीम पी सबिता इंद्रा रेड्डी को हिदायत दी कि वो चाहशुंबा यानी आज और कल जुमेरात को तेलंगाना भर के स्कूल्स में तातील का ऐलान करें। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात की तरफ से रियासत के कई अजला के लिए जारी करदा रेड अलर्ट के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी को हिदायत दी कि वो चाहशुंबा और जुमेरात को रियासत भर के स्कूल्स में तातील का ऐलान कर दे। वजीर आला जिन्होंने मुसलसिल बारिश की पेश नजर सूरत हाल का जायजा लिया, वजीर से कहा कि वो इस सिलसिले में फौरी तौर पर अहकामात जारी करे। हैदराबाद के हिमायत सागर के 4 दरवाजे खोल दिए गए। हैदराबाद और दीगर मुकामात पर मौसलाधार बारिश जारी रहने के साथ ही हिमायत सागर और उस्मान सागर यानी गंडीपेट के जखायर में अच्छी आमद का सिलसिला जारी है। मंगल के रोज हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के ओहदेदारों ने हिमायत सागर के 4 दरवाजे 2 फीट ऊंचाई तक उठाए ताकि इजाफी पानी को दरियाए मूसा के बहाव में छोड़ा जा सके। फिलहाल हिमायत सागर में कुल आमद 2500 क्यूजिक है, जबकि इखराज तकरीबन 2750 क्यूजिक है। रिजर्वायर में कुल 17 गेट्स है, जिनमें से 4 को खोल दिया गया है। तेलंगाना के महबूब नगर जिला में 2 लड़कियां नदी में डूब गई। तेलंगाना के महबूब नगर जिला में नदी उबूर करने के दौरान 2 लड़कियां पानी में बह गई। मुकामी नौजवानों ने काफी तलाश के बाद उन दोनों की नाशों को बाहर निकाला। ये अफसोसनाक हादसा मंगल को महबूब नगर जिला के जड़चला मंडल के कोंडीडू गाँव के मजाफात में पेश आया, जहाँ 2 नौजवान लड़कियां जरी काम के लिए अपने खेत जा रही थी। नदी उबूर करते हुए पानी के तेज बहाव में हादसाती तौर पर हलाक हो गई। मरने वालों की शनाख्त अनुषा और स्वाति की हैसियत से हुई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद दिन से जारी शदीद बारिश की वजह से तालाब और नदियां बहने लगी है। तेलंगाना में 9 आईपीएस ओहदेदारों के तबादले। बी गोपी करीमनगर कलेक्टर और आरवी कर्नन नलगुंडा कलेक्टर हुए मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने 9 आईएएस ओहदेदारों के तबादले कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। बी गोपी को करीमनगर का कलेक्टर और परफेल देसाई को करीमनगर का एडिशनल कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। नलगुंडा के कलेक्टर के तौर पर आरवी कर्नन का तकर्रुर किया गया है। जीएचएमसी के एडिशनल कमिश्नर के तौर पर वेंकटेश दौत्रे, सूर्यापेट के एडिशनल कलेक्टर के तौर पर चिका प्रियंका और आसिफाबाद के एडिशनल कलेक्टर के तौर पर हेमंता केशु पाटिल का तबादला किया गया है। जय अरुणा श्री को पेदापेली का एडिशनल कलेक्टर और जी रमेश को मेदक जिला का एडिशनल कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। टी विनय कृष्णा रेड्डी जो इस वक्त नलगुंडा कलेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। हुकूमत ने जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया। दिल्ली के करीब नोएडा में नदी के सैलाबी पानी में 400 कारें डूब गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा गाजियाबाद में बहने वाली हंदन नदी के पानी के सतह बढ़ने से कई इलाके जेरे आब आ गए हैं। हंदन नदी के पानी की सतह में इजाफे की वजह से जेरे आब इलाके में गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा कमर्शियल जगहों और फार्म हाउसेस में पानी दाखिल हो रहा है। उसके साथ किसानों की हजारों एकड़ फसलें भी तबाह हो गई है। मंगल को सेक्टर 142 एकोटेक 3 पुलिस स्टेशन के हुदूद में आने वाले पुराना सौतियाना गांव के जेरे आब इलाके में वाक़ एक प्लॉट में खड़ी तकरीबन 401 कारें पानी में डूब गई। मुकामी अवाम का कहना है कि यहाँ एक मारूफ कैब कंपनी के जरिए चलाई जाने वाली गाड़ियाँ कोरोना के दौर से ही खड़ी है। गाँव के पुल के इस पार जेरे आब इलाके में बनाई गई पार्किंग प्राइवेट लोग चलाते हैं। उसके साथ गाँव वालों का दावा है कि इंश्योरेंस की रकम अदा न करने पर जब्त की गई गाड़ियां भी यहां खड़ी है। मुसलमानों के 5% रिजर्वेशन को बहाल किया जाए। रियासती असेंबली के मॉनसून इजलास में मुस्लिम रिजर्वेशन पर पसरे सन्नाटे को दूर करते हुए कांग्रेस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर नसीम खान ने वजीर आला से मुलाकात करते हुए पसमानदगी की बुनियाद पर दिए गए मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन को बहाल करने का मुतालिबा किया। मुस्लिम रिजर्वेशन की बहाली की नसीम खान के मुतालिबे से मुसलमानों को रिजर्वेशन देने
کا موضوع ایک بار زیر بحث آ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے نعیم خان نے اپنے مطالبات پر مبنی مکتوب بھی دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کانگریس اور NCP کی حکومت نے 2104 میں مرکزی حکومت کی تشکیل کردہ پھر کمیٹی رنگناتھ مشرا کمیٹی نیز ریاستی حکومت کے ڈاکٹر محمود الرحمان کمیٹی کی سفارشات کے تحت مسلمانوں کی مختلف برادریوں میں پائی جانے والی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے تعلیمی و سرکاری ملازمتوں میں 9 جولائی 2014 کو 5% ریزرویشن دینے کا فیصلہ کیا تھا اور 19 جولائی 2014 کو اس کا آرڈیننس بھی جاری کیا تھا۔ منی پور پر بحث کے لیے دونوں ایوان کے اپوزیشن رہنماؤں کو امت شاہ نے لکھا خط۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منگل کو راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملکارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں کانگریس کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری کو خط لکھ کر منی پور کی صورتحال پر بحث میں ان کا تعاون مانگا ہے تاکہ حکمران پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان منی پور کی صورتحال پر بحث کو ختم کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ وزیر داخلہ نے دونوں لیڈروں کو الگ الگ خطوط میں کہا کہ حکومت منی پور کے مسئلے پر بات چیت کے لیے تیار ہے اور امید کرتی ہے کہ ہر کوئی پارٹی سیاست سے بالاتر ہو کر اس مسئلے پر تعاون کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور امید ظاہر کی کہ تمام فریق تعطل کو حل کرنے میں تعاون کریں گے۔ گیان واپی کیس ASI سروے پر ہائی کورٹ میں سماعت شروع۔ مسلم فریق نے کہا محکمہ آثار قدیمہ تو فریق ہی نہیں ہے۔ گیان واپی احاطے کے ASI سے سروے کو مسلم فریق انجمن انتظامیہ مساجد نے منگل کو الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج دیا ہے۔ انجمن کے وکیل SFA نقوی نے گیان واپی احاطے کے سائنسی سروے پر کئی سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا ذیلی عدالت کے تنازع میں ہندوستانی آثار قدیمہ سروے ASI نہ تو فریق ہے نہ ہی احاطے کے سروے کا عدالتی حکم قانونی طور سے تعمیل ہوا ہے۔ افراتفری میں ASI نے سروے شروع کر دیا جو گیان واپی احاطے کو نقصان پہنچانے کے منصوبہ بند کوشش ہے۔ وارانسی ضلع جج کے سروے کے 21 جولائی کے حکم پر سپریم کورٹ نے روک لگانے کے ایک دن بعد منگل کو مسلم فریق نے اسے الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ انہوں نے چیف جسٹس کی عدالت میں جلد سماعت کی استدعا کی جس پر سماعت 4:30 پر شروع ہوئی۔ تیزی سے پھیل رہا آئی فلو۔ دلی ایمس میں گزشتہ 5 دنوں سے آ رہے ہیں روزانہ 100 سے زیادہ مریض۔ دلی NCR میں بارش اور سیلاب کے بعد کئی طرح کے مسائل کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی طرح کے انفیکشن بھی لوگوں کو ہو رہے ہیں۔ دلی ایمس میں گزشتہ 5 دنوں سے ہر دن 100 سے زیادہ مریض آئی فلو یعنی آئی انفیکشن کے پہنچ رہے ہیں۔ اس معاملے پر ایمس کے راجندر پرساد آپتھولوجی سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر JS تیتیال نے لوگوں سے کہا کہ وہ اس بیماری سے محتاط رہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آشوب چشم یا آنکھ کا فلو تیزی سے پھیلتا ہے۔ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے۔ بعض اوقات اس پر بیکٹیریل انفیکشن بھی سپر ایڈڈ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آنکھ سے بہت زیادہ اخراج ہوتا ہے، حتیٰ کہ پلکوں میں بھی سوجن ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری خود کو محدود کرتی ہے۔ یہ 2 ہفتوں میں خود ہی بہتر ہو جاتی ہے۔ کارنیا جب شامل ہوتا ہے تو اس کے علاج میں کافی وقت لگتا ہے۔ اس کا اثر نہ صرف دلی بلکہ پورے شمالی ہندوستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ٹائیگر 3 کا ٹیزر فلم جوان کے ساتھ منظر عام پر آئے گا۔ بالی ووڈ کے 2 سپر سٹار سلمان خان اور شاہ رخ خان کی دوستی بہت خاص ہے۔ دونوں نے کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی ان کی کوئی بڑی فلم ریلیز ہونے والی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی فلموں کی تشہیر بھی کرتے ہیں۔ دوسری جانب ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کی فلموں میں خصوصی کردار بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ حالیہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ سلمان خان کی فلم ٹائیگر 3 کا ٹیزر شاہ رخ خان کی جوان کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ تجارتی تجزیہ نگار منو بالا وجے بالن نے ٹائیگر 3 کے حوالے سے تازہ ترین حوالوں کا اشتراک کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سلمان خان کی ٹائیگر 3 کا ٹیزر جوان کے ریلیز کے ساتھ منسلک کیا جائے گا جسے شائقین سنیما گھروں میں دیکھ سکیں گے۔ ہندوستان
ہندوستان میں اوپنہائمر کی نمائش کی اجازت کس نے دی، یہ سوال اٹھ رہا ہے۔ کرسٹوفر نولان کی ہدایت کاری والی ہالی ووڈ کی فلم اوپنہائمر نے بھارت میں تنازع پیدا کیا ہوا ہے۔ ہندو قوم پرست اور ہندو تشدد پسند گروپوں نے اس فلم پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی اس فلم کے خلاف ایک مہم شروع کر دی گئی ہے۔ ایٹم بم بنانے والی امریکی ماہر طبیعیات رابرٹ اوپنہائمر کی زندگی پر بنائی گئی اس فلم کے ایک منظر پر ہندو قوم پرست تنظیموں نے اعتراضات کیے ہیں اور اسے ہندو دھرم پر گھناؤنا حملہ قرار دیا ہے۔ فلم کے ایک منظر میں اوپنہائمر کا کردار ادا کرنے والے اداکار سیلین مرفی ہندوؤں میں مقدس سمجھی جانے والی کتاب بھگوت گیتا کا ایک شلوک یعنی ایک آیت پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد انہیں سیکس کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جس پر ہندو قوم پرستوں کو اعتراض دکھائی دے رہا ہے۔ سونیا گاندھی نے عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ سے کی ملاقات، یکجہتی کا کیا اظہار۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی CPP کے چیئر پرسن سونیا گاندھی نے چہارشنبے کے روز عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ سے ملاقات کی، جنہیں پارلیمنٹ میں مبینہ غیر متزلزل رویے کے لیے مانسون اجلاس سے معطل کر دیا گیا ہے۔ سونیا گاندھی نے سنجے سنگھ سے کہا کہ ہم آپ کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ سنجے سنگھ کو مانسون اجلاس کی بقیہ نشستوں کے لیے پیر کو معطل کر دیا گیا تھا۔ وہ ایوان میں منی پور تشدد پر تفصیلی بحث کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پیر سے وہ پارلیمنٹ کے احاطے میں اپنی معطلی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ سنگھ کے ساتھ انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ انکلوسیو الائنس یعنی انڈیا کے کئی ممبران پارلیمنٹ بھی احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں۔ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منی پور تشدد پر تفصیلی بحث کا مطالبہ کر رہی ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے پارلیمنٹ میں اس معاملے پر بیان دینے کا بھی مطالبہ کر رہی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 15 اکتوبر کو احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہونے والے ون ڈے ورلڈ کپ کے اہم میچ کو ری شیڈیول کیا جا سکتا ہے۔ دراصل یہ میچ نوراتری کے پہلے دن ہونے جا رہا ہے اور اس دوران گجرات میں بڑے پیمانے پر گربا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایسے میں سیکیورٹی ایجنسیوں نے BCCI کو ٹورنامنٹ کا شیڈیول تبدیل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والے ورلڈ کپ کے اس میچ کی تاریخ میں اگر کوئی تبدیلی کی گئی تو ان شائقین کی مشکلات بڑھ سکتی ہے، جنہوں نے اس میچ کے لیے اپنے سفری پلان کو حتمی شکل دے دی ہے، کیونکہ انہیں پھر سے پوری پلاننگ کرنی پڑے گی۔ BCCI کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے دی انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ ہم اپنے پاس دستیاب آپشنز پر غور کریں گے۔ ڈنمارک میں ایک بار پھر قرآن کو نظر آتش کرنے کا اشتعال انگیز واقعہ آیا پیش۔ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں عراقی سفارت خانے کے سامنے مظاہرین نے ایک بار پھر سے اسلام کی مقدس کتاب کو آگ لگا دی۔ عراق سمیت کئی مسلم اکثریتی ممالک نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں 25 جولائی منگل کے روز مظاہرین کے ایک چھوٹے گروپ نے ایک اور مظاہرے کے دوران اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگا دی۔ اس سے قبل جمعہ کے روز بھی اسی شہر میں عراقی سفارت خانے کے سامنے بعض افراد نے قرآن کے ایک نسخے کو آگ لگا دی تھی، جس کی وجہ سے بغداد میں پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ اس تازہ واقعے سے ڈنمارک اور مسلم ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی شادی شدہ خاتون انجو نے قبول کیا اسلام، اس کے بعد پاکستانی عاشق سے کر لی شادی۔ پری ویڈنگ شوٹ کا ویڈیو ہوا وائرل، جہاں ایک طرف پاکستانی خاتون سیما حیدر ہندوستانی نوجوان کی محبت میں غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے ہندوستان پہنچ گئی ہے، وہیں دوسری جانب ایک ہندوستانی خاتون انجو پاکستانی نوجوان کی محبت میں پاکستان پہنچ گئی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ قانونی طور پر پاکستان گئی ہے۔ اطلاعات ہیومن کے انجو کی فیس بک پر پاکستانی نوجوان نصر اللہ سے دوستی ہوئی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ تازہ اطلاعات کے مطابق انجو نے پاکستان کی ایک عدالت میں نصر اللہ سے شادی بھی کر لی ہے۔ ان کی شادی کا سرٹیفکیٹ میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ یہ تھی 26 جولائی کی ٹاپ ہیڈ لائنز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔